Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Novels Addiction. If you like this novel, so please subscribe to my channel and like also. अर्शुमान की नज़रें वो खुद पर महसूस करके कंफ्यूज हो रही थी। अर्शुमान भी इतने दिन बाद उस परी पैकर को सामने देखकर जब्त नहीं कर पा रहा था। हाँ, मगर जब भी वो उसकी जानिब देखती, अर्शुमान इस कदर संजीदा हो जाता कि वो हैरान ही रह जाती। अर्शुमान को भी मज़ा आ रहा था उसे तंग करने में। काफ़ी देर बातें चलती रहीं, फिर आयत ने खाना लगाया और उन सब को बुलाया ही था कि तभी लाउंज में शावीर दाखिल हुआ। आलम ने गुस्से से उसे देखा, जो रिलैक्स था मगर संजीदा भी था। आलम का दिल किया उसे सबके सामने थप्पड़ लगा दे। आज उसने बहुत गलत हरकत की थी। हालांकि सबको कहा था आलम ने कि अरूश बहुत कम आती है, तो जब वो आए तो सब बच्चे मौजूद हों हवेली। मगर हरीम और शावीर दोनों की गैर मौजूदगी ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया था। वह संजीदगी से सबसे मिला। अरूश ने उसे बहुत प्यार किया था क्योंकि वो काफ़ी दिन बाद मिली थी उससे। मामा, मेरे कपड़े निकाल दें प्लीज़, मुझे चेंज करना है। वो हमेशा की तरह आयत से बोला। उसे आदत थी अपने ज़्यादातर काम आयत से करवाने की। हालांकि आज वो मसरूफ़ थी, मगर शावीर की बात पर सर हिला गई। नज़र नहीं आ रहा कि मामा मसरूफ़ हैं और ख़ुद भी तमीज़ से बैठो, सबके साथ खाना खाओ, रात को फ्रेश हो जाना। आलम सख्ती से बोला तो शावीर ने उसकी जानिब देखा जो बामुश्किल गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। आपको किस बात की आग लगी है? वो बेबाकी से बोला तो अरूज ने बामुश्किल मुस्कुराहट दबाई। जानती थी उसके लाला को तंग करना शावीर का पसंदीदा काम था। ज़ुबान को लगाम दो, बाप से बात कर रहे हो तुम। आलम तप कर बोला तो शावीर मुस्कुराया। माँ प्लीज़, आप कपड़े निकाल दें, ये तो बोलते रहेंगे। वो जानबूझकर उसे तपाने की खातिर कहता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। आयत ने बेबसी से उन बाप बेटे को देखा जो फजूल तमाशा बना रहे थे। कहीं नहीं जाएगी आयत, खुद निकालो कपड़े। आलम भड़क कर बोला, जबकि शावीर ने जवाब नहीं दिया, बस एक दफ़ा पलट कर मुस्कुराया और ऊपर चला गया। आलम, आप भी ना क्यों गुस्सा कर रहे हैं बिला वजह? आप लोग बैठे, मैं उसे कपड़े दे आती हूँ। जानती हो वो खुद नहीं निकालेगा। वो कहती ही उसके पीछे गई थी, जबकि आलम मुठियाँ बेच कर रह गया था। हदीद और अरूज, जबकि यंग जनरेशन भी उनकी नोक झोंक पर मुस्कुरा रही थी। अरसला रिलैक्स बैठी थी क्योंकि अभी तक शावीर उसे देखकर नहीं गया था। आयत उसके रूम में आई तो वो कमरे के बीचों बीच खड़ा सेल पर कुछ टाइप कर रहा था। पूरी तवज्जो सेल पर थी। आयत ने पहले उसके लिए ब्राउन शलवार और कुर्ता निकाल कर बेड पर रखा, फिर उसके पास आई। क्यों बोलते हो आलम के सामने? बाबा हैं तुम्हारे, वो कुछ ख्याल किया करो। आयत ने उसे समझाया तो शावीर ने सेल बेड पर फेंका और उसे खुद से लगाया। मजाक करता हूँ बस, और वैसे भी ये हमारा मामला है, आप क्यों परेशान होती हैं बिला वजह? वो प्यार से बोला तो आयत ने सर उसके सीने पर टिकाया। मेरी वाली मौजूद है बाहर, वो शरारत से बोला तो आयत मुस्कुराती हुई उससे अलग हुई। जी बिल्कुल मौजूद है, तुम्हें बाप से फुर्सत मिले तो अपनी वाली को देखो। खैर अब कपड़े बदल कर आओ, आलम नाराज़ होंगे वरना। और प्लीज़ अरसला को तंग मत करना, पहले बहुत कंफ्यूज हो रही है वो सबके दरमियान। आयत ने समझाया तो उसने इस बात में सर हिलाया। आयत खुद बाहर आ गई जहाँ सब अभी भी लाउंज में थे। फिर उसने मुलाजमीन से कहकर डाइनिंग रूम में खाना लगवाया तो सब वहाँ आ गए। सुकून से खाना खाया गया। तब तक शावीर भी आ गया। खाने के बाद कुछ देर साथ बैठे। फिर अरूज बच्चों को प्यार करती, बड़ों से मिलती, घर के लिए चली गई। बच्चे अपने कमरों में चले गए। आलम को बेटी का इंतज़ार था, इसलिए वो और आयत लाउंज में बैठ गए। वादे के मुताबिक हरीम 9 बजे तक आ गई तो आयत ने उसे खाना दिया और कुछ बातें की। फिर वो दोनों भी कमरे में आ गए। हरीम आज बहुत खुश थी। उसने शाह से बहुत बातें की थी। उनका वक्त साथ बहुत अच्छा गुजरा था। उसने सुकून से खाना खाया और फिर वो भी कमरे में आ गई थी। आज निकाह का दिन भी आन पहुंचा था। आयत बेचैन सी कभी इधर जा रही थी तो कभी उधर। उसके 3 बच्चों के निकाह थे
تو اس پر ذمہ داری بہت تھی، ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ حریم اور ارسلہ کو وہ سمجھا چکی تھی کہ وہ بس آرام سے تیار ہوں اور تیار ہو کر رومز میں ہی رہیں۔ عالم، شابیر اور ارشمان بھی حویلی ہی تھے۔ نکاح کی تقریب تھی مگر بہت بڑے پیمانے پر طے پائی تھی۔ عالم نے سارے گاؤں والوں کو دعوت دی تھی۔ عقیدت آیت کے ساتھ ساتھ تھی، اسے زیادہ تیار ہونا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ ابھی تک باہر ہی تھی۔ حویلی کا لان بہت بڑا تھا، تو عورتوں کا انتظام ادھر ہی تھا، جبکہ مردوں کا انتظام باہر بڑے میدان میں تھا۔ عقیدت میری جان، جاؤ جا کر دادوں اور نانوں کو دیکھو، کیا کر رہی ہیں؟ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ آیت نے پھول تھال میں رکھتے ہوئے عقیدت سے کہا تو وہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ آیت ابھی وہ تھال سجا کر رکھتی جب اوپر سے عالم شاہ کی پکار اسے سنائی دی۔ اس نے الجھن سے تھال رکھی اور اوپر آئی، جانتی تھی عالم کو کوئی خاص کام نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے؟ وہ روم میں آتی بولی، کدھر ہو صبح سے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، عالم آپ بھی نا جانتے بھی ہیں کہ کتنے کام ہیں مجھے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں کدھر ہوں؟ وہ جھنجھلا کر بولی، تو یہ جو ہزاروں کی تعداد میں ملازم رکھے ہیں میں نے، اسی لیے ہیں کہ میری آیت پرسکون رہے۔ وہ محبت سے بولا تو آیت اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ عالم، آج میرے بچوں کا خاص دن ہے، میں سب کچھ ملازموں پر تھوڑی چھوڑ سکتی ہوں، مجھے خود جب تسلی ہوگی سب کچھ میں اپنے ہاتھوں سے کروں گی۔ آیت محبت سے بولی تو عالم نے اسے خود سے لگایا۔ تھک جاؤ گی میری جان، بس جتنا کرنا تھا کر لیا، اب شام تک تھوڑا آرام کر لو۔ عالم فکر مندی سے بولا تو آیت نے مسکرا کر اس کے کندھے کو ہونٹوں سے چھوا۔ مت ہو پریشان، نہیں تھک رہی میں، وہ بھی پیار سے بولی تھی۔ اب بس مزید تم کہیں نہیں جا رہی، چپ چاپ لیٹو ادھر اور آرام کرو۔ عالم سنجیدگی سے بولا تو آیت بھی خاموش ہو گئی۔ ویسے بھی زیادہ تر کام تو مکمل ہو چکے تھے، آپ بھی لیٹیں، مجھے اکیلے نہیں سونا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کے بولی تو عالم مسکرایا اور اس کے ساتھ لیٹا اور دونوں پر کمبل لے لیا۔ حریم کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، آج وہ بہت بڑا کام کرنے جا رہی تھی۔ بار بار دماغ میں خیالات آ رہے تھے کہ وہ اپنے خاندان کی عزت کو خراب کرنے جا رہی ہے، مگر دل تھا کہ دماغ کے سننے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنی کوئی پیکنگ نہیں کی تھی کیونکہ ارسلان شاہ نے کہا تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے بس اپنی ضروری اور پسندیدہ چیزیں ہی ایک پرس میں رکھ لی تھیں۔ ارسلان شاہ کی کال آئی تھی، 5 بجے نکاح ہونا تھا اور 4:30 بجے شاہ نے اسے لینے آنا تھا۔ پلاننگ تو ساری ہو چکی تھی، مگر اب یہاں آ کر حریم کو سب مشکل لگ رہا تھا۔ دل ڈوب ڈوب کر ابل رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے مان کو کرچی کرچی کرنے جا رہی تھی۔ پھر اس نے شاور لے کر خود کو ریلیکس کیا اور وہ آ کر بیڈ پر لیٹی۔ گھنٹہ پر آرام کیا، تبھی آیت اس کے کمرے میں آئی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ حریم میری جان، 3:30 ہو گئے ہیں، ابھی تک تم نے تیاری شروع بھی نہیں کی؟ طبیعت ٹھیک ہے میرے بچے کی؟ وہ پریشانی سے بولی تو حریم کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ آنسو چھپا گئی۔ جی ماما ٹھیک ہوں، بس اٹھنے ہی والی ہوں، آپ پریشان مت ہوں، میں تیار ہوتی ہوں، اس نے محبت سے آیت کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ اٹھو شاباش جلدی سے، ارسلہ اور عقیدت تو تقریباً مکمل تیار ہو چکی ہیں اور مہمان بھی آنے والے ہیں تھوڑی دیر تک۔ آیت اس کے قریب آ کر اس کے بال سمیٹ کر بولی تو وہ آیت کے گلے سے لگ گئی۔ کافی دیر دونوں ماں بیٹی خاموشی سے ایک دوسرے سے لگی رہیں۔ حریم کو ماں کے لمس سے سکون مل رہا تھا، آج وہ یہ سکون ہمیشہ کے لیے کھونے والی تھی شاید۔ بیٹی اٹھو، بس اب سستی بہت ہو گئی، آیت بولی، جسے لگ رہا تھا وہ تھک گئی ہے اس لیے اس طرح کر رہی ہے۔ حریم نے اٹھ کر اس کی گال پر پیار کیا، پھر ایک نظر صوفے پر ڈالی جہاں اس کا ساز و سامان موجود تھا۔ آج کے لیے اس کا بہت پیارا آؤٹ فٹ گرارا تھا جو عروش نے بہت محبت سے بنوا کر بیچا تھا۔ آیت اسے سمجھا بجھا کر چلی گئی تو اس نے وقت دیکھا، 4 بجنے میں کچھ ہی ٹائم تھا۔ حریم نے جلدی سے وہ ڈریس لیا اور چینج کیا، پھر پورے دل سے میک اپ کر کے اس نے پاؤں میں گولڈن خصے پہنے، ہاتھ میں پوٹلی لی، جبکہ بالوں کو کرل کر کے کچھ آگے اور کچھ پیچھے رہنے دیے۔ آخر میں باریک کامدار دوپٹہ اٹھا کر
اس نے سر پر پنس سے سیٹ کیا۔ بے شک وہ بہت خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ مہندی کل اسے گاؤں کی ایک لڑکی لگا گئی تھی جو اس کے سفید ہاتھوں پر بہت جچ رہی تھی۔ اس نے ساری تیاری کے بعد ٹائم دیکھا تو 4:15 ہو چکے تھے۔ اس کا دل بہت بے چین تھا۔ وہ اپنے بابا، نانوں، دادوں اور بہن بھائیوں سے ملنا چاہتی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ کمرے سے باہر آئی۔ اس کا رخ عقیدت کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ عقیدت کے کمرے میں آئی جو بیبی پنک لانگ فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ساتھ ہی ارسلہ بھی اورنج غرارے میں کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ وہ تیزی سے پہلے عقیدت تک آئی۔ بے شک اپنی بہن اسے بہت بہت عزیز تھی۔ اس نے بے ساختہ عقیدت کو خود میں بھینچا، کافی دیر اس کو سینے سے لگائے رکھا اور پھر اس کی پیشانی پر پیار کرتی پیچھے ہوئی۔ حریم، کیا ہو گیا ہے؟ وہ حیرت سے بولی، کیونکہ حریم اتنا پیار کبھی نہیں جتاتی تھی۔ حریم اس کے بعد ارسلہ کے پاس آئی۔ اسے ارسلہ سے بھی بہت پیار تھا۔ بچپن سے وہ ان کے ساتھ تھی تو اس سے بھی بہت دل لگی تھی۔ حریم نے اسے سینے سے لگایا، پھر اس کے گال پر پیار کیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو دونوں، وہ محبت سے مسکرا کر بولی، جبکہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم تو ایسے شوق کر رہی ہو جیسے آج نکاح نہیں رستی ہے تمہاری۔ عقیدت مسکرا کر بولی تو اس نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ I really love you both، وہ پھر سے بولی تھی۔ پھر ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ واپس اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے میں آئی تو ٹائم مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا پرس لیا اور نیچے آ گئی۔ وہ بیک سائڈ والے لان میں آئی جو خالی تھا، جبکہ فرنٹ سائڈ میں فنکشن تھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو وہاں پہلے ہی ان کا گارڈ زمین پر گرا تھا، جس کا مطلب تھا شاہ پہنچ چکا ہے۔ اس نے پلٹ کر ایک آخری نظر اپنی حویلی پر ڈالی جو اسی شان و شوکت سے کھڑی تھی۔ حریم کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گاس میں جذب ہوئے تھے۔ اس نے دل کی دھک دھک کے ساتھ باہر قدم بڑھائے۔ سامنے ہی شاہ کی بلیک پراڈو موجود تھی، اس نے جلدی سے جا کر فرنٹ سیٹ سنبھالی اور پھر وہ پراڈو وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ آیت بہت پیار سے عروج سے ملی تھی۔ مرحا بھی ادھر ہی آئی تھی۔ وہ بھی اب دلہن بنی عقیدت کے کمرے میں تھی، جبکہ تینوں لڑکے مرتان خانے میں حدید اور عالم کے ساتھ موجود تھے۔ عروج اور آیت مہمانوں سے ملنے میں مصروف رہیں۔ پھر کچھ دیر بعد ملازم آ گئے۔ کھانا لگایا گیا۔ گاؤں بھر سے آئے مہمانوں نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ آخر عالم شاہ کے بچوں کا نکاح تھا۔ طرح طرح کے کھانے بنائے گئے تھے۔ بے شک یہ تقریب بہت عمدہ اور پرتکلف تھی۔ کھانے کے بعد عالم کا پیغام آیا تھا کہ اب لڑکیوں کو اسٹیج پر لایا جائے۔ آیت نے گاؤں کی کچھ لڑکیوں کو اوپر بھیجا۔ عقیدت بھی انہی کے ہمراہ اوپر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد عقیدت ہانپتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ عروج اور آیت کسی عورت سے بات کر رہی تھیں، جب عروج کی نظر عقیدت پر گئی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عروج پریشانی سے اس تک آئی اور اسے تھام کے اندر لاؤنج میں لائی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ اب ٹھیک ہے نا؟ عروج محبت سے بولی تو عقیدت نے نفی میں سر ہلایا۔ پھپھو، حریم حویلی میں نہیں ہے، وہ لڑکھڑا کر بولی تو عروج نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ آیت جو یہیں آ رہی تھی اس کی بات پر دل کو تھام کر رہ گئی۔ میں نے پوری حویلی میں دیکھا ہے، وہ کہیں نہیں ہے، عقیدت نے مزید بتایا۔ عروج پلٹی تو آیت کو دیکھ کر اس تک آئی۔ تم دونوں پریشان مت ہو، کہاں جانا ہے بچی نے؟ یہیں ہوگی، آؤ دیکھتے ہیں اندر۔ عروج نے کہا تو آیت اور عقیدت بھی اس کے ہمراہ اوپر آئیں، جبکہ باقی لڑکیاں ارسلہ اور مرحا کو لے کر نیچے لان میں جا چکی تھیں۔ ان تینوں نے ایک دفعہ پھر دونوں پوشن چاند مارے، مگر حریم ہوتی تو ملتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کال کرو اسے، وہ دوستوں کے ساتھ نہ چلی گئی ہو؟ آیت گھبراہٹ سے سینہ مسلتی عقیدت سے بولی تو اس نے فوراً سے حریم کا نمبر ملایا تھا جو بند جا رہا تھا۔ ماما، اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ عقیدت آنسو سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی، جبکہ عروج بھی بہت پریشان تھی۔ ان کی عزت کا سوال تھا۔ میں بابا کو بلاتی ہوں۔ ہاں جی، پھر کیسا لگا آپ کو ناول؟ امید تو کرتی ہوں اچھا ہی لگ رہا ہوگا، اور پلیز 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 اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی سبسکرپشن اور لائک اور کمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے، انکریجمنٹ ملتی ہے۔
اور جو ہم محنت کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے رائٹر تو کوئی اور ہوتے ہیں، لیکن وائس اوور کرنا، ایڈیٹنگ کرنا اور آپ تک پہنچانا، یہ بھی محنت کا کام ہے. سو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب.